Welcome and Assalamu alaikum grade 9. Grade 9, today our topic is Constitution of 1956. So first of all, we are discussing about define. हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ क्या होती है. Define Constitution. अब कहते अब यहाँ बता रहे हैं Constitution is the sum of those laws, rules and regulations through which administration of the state and business of government is running. अच्छा जी, अब यहाँ पे बताते हैं क्या होता है कि कहते हैं कि कवायद और ज़वाबित का वो मजमुआ जिसके मुताबिक किसी भी मुल्क का नज़्म व नस्क चलाया जा सके उसे हम आइन या दस्तूर कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज सम ऑफ दोज लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू विच एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज रन. यानी कवायद और ज़वाबित जो रूल्स रेगुलेशन है उनके मतलब वो जिनका मजमुआ है जिसके मुताबिक किसी भी मुल्क का नज़्म व नस्क चलाया जा सके उसे आइन या दस्तूर कहते हैं. तो आज बच्चे हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि 1956 के आइन की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में. हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि जो हमारे पास 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बनने में क्यों इतना वो बार बार डिले होता गया, कि इतने ज़्यादा टाइम गुजर गया कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, क्यों इतना. अब उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले बेटा बात यह है कि देखें पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बारे में सेम डेज इंडिपेंडेंट हुए थे. एक 14 अगस्त था और एक 15 अगस्त था. ठीक हो गया, क्लियर हो गया कि दोनों जो थे वो एक ही तकरीबन दिन आज़ाद हुए. अब दोनों एक दिन आज़ाद तो हो गए, लेकिन ये देखिए कि जो इंडिया था उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया ओनली 1 ईयर. यानी 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1948 में उसने अपना आइन बना लिया. जबकि हमारा जो आइन था वो 9 ईयर्स के बाद बना. तो कहते हैं कि वो उसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिले क्यों होता गया, उसके बारे में अब हम थोड़ा बहुत जानेंगे. सबसे पहले कहते हैं कि जो नंबर 1 पे हमारे जितने भी सिंसियर लीडर थे लाइक कायदे आज़म, लियाकत अली खान, और बहुत से जो उनके साथ के लीडर्स थे, तो जितने भी हमारे सिंसियर पॉलिटिशियंस थे, जो लीडर्स थे, उन सब की डेथ हो गई थी. डेथ हो गई अर्ली, यानी पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही तकरीबन उनमें से मेजॉरिटी ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई. तो अब नेक्स्ट कहते हैं कि पाकिस्तान जो था इसके 2 पार्ट्स थे. अब यहाँ पे आपके पास ये देखिए पाकिस्तान का, ये आपके पास इंडिया का, तो ये आपके पास
بنگلہ دیش آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس اس طرح سے دیکھیں, ہم اس کو فرض کرتے. اب یہ ہمارے پاس ہے جی ویسٹ پاکستان, یہ ہمارے پاس ایسٹ پاکستان, اور یہ درمیان میں ہمارے پاس انڈیا. اب یہاں سے میں آپ کو چیز یہ سمجھاؤں گی. دیکھیں اب ہمارے پاس کیا تھا کہ 2 پارٹس میں ڈیوائڈ تھا پاکستان, ایک ایسٹ ویسٹ پاکستان اور ایک ایسٹ پاکستان. تو اب یہاں پر یہ تھا کہ سب سے پہلی چیز تھی کہ ان میں 1600 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا, کہ دونوں پارٹس میں تقریباً 1600 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا. پھر جو ایسٹ پاکستان تھی اس کی پاپولیشن جو آبادی تھی وہ 56% تھی, جبکہ ویسٹ پاکستان کی 44% تھی. ان دونوں کی دیکھیں آبادی میں بھی یعنی کہ پاپولیشن میں بھی کافی ڈسٹنس تھا. اچھا, ایک اور چیز تھی کہ ہمارے پاس جو یہ لوگ تھے یہ دونوں پارٹس تھے, تو ان دونوں کی سیم ایک لیجسلیچر تھی. لیجسلیچر ہوتی ہے مقننہ, مقننہ میں نہیں, قانون ساز ادارہ. قانون ساز ادارہ ہمارے پاس جس کو ہم اپنی کہتی ہیں نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی ہے نا, کہ 2 ہمارے پاس ہوتے ہیں, ایک قومی ایک سینٹ ہوتا ہے, ایک نیشنل اسمبلی. جو قانون ساز ادارہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے آپ کی نیشنل اسمبلی, تو پارلیمنٹ جو آپ کی ہوتی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو آپ کی تھی یہ دونوں پارٹس کی یعنی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں کی ایک تھی, یعنی دونوں کی ایک ہی ہمارے پاس اس وقت ان کی لیجسلیچر تھی. تو یہ تھا کہ دونوں کی ایک ہمارے پاس قانون ساز ادارہ تھا, یعنی ایک ہی لیجسلیچر تھی, نیشنل اسمبلی دونوں کی ایک تھی. اب یہاں پر جو ایسٹ پاکستان والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بنگالی کو نیشنل لینگویج بنایا جائے, جبکہ ویسٹ پاکستان والے کہہ رہے تھے کہ اردو کو ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی قومی زبان بنائیں گے. تو اس کے ساتھ کیا چیز تھی کہ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہمارے پاس, ایک تو یہ تھا, دوسرا ہمارے جتنے بھی بیوروکریٹ تھے, بیوروکریٹس ہمارے جتنے بھی تھے یعنی وہ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے کرپٹ ہو گئے, یعنی جتنے بھی تھے وہ سارے پاور گیم میں آ گئے. پاور گیم سے مراد کہ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے یہ چاہ رہے تھے کہ بس ہمیں اقتدار مل جائے, اور وہ سارے کچھ سارے جو تھے نا وہ پاور گیم میں شامل ہو گئے. اور جتنے بھی تھے جو اس وقت مسلم لیگ کے اراکین تھے, مسلم لیگ کے اراکین جتنے بھی تھے وہ سارے بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ کسی طریقے سے اقتدار جو ہے ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور جو کچھ بھی ملے ہم اسے لوٹ لیں. تو یہ جتنی بھی ریزنز تھی, ان ساری ریزنز کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو ہمارا آئین تھا وہ اس میں تاخیر ہوتی ہے, یعنی ڈیلے ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا, اور اس کے ڈیلے ہوتے ہوتے پھر آخر یہ ٹائم آ گیا کہ 9 سال کے بعد آخرکار پاکستان کا جو آئین تھا وہ بن گیا. اب پاکستان کے آئین کے بارے میں بیٹا ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ 1956 کا آئین, جب ہم لوگوں نے پہلے اس کی ڈیفینیشن پڑھی کہ آئین ہوتا کیا ہے. آئین کے متعلق ہم لوگوں نے پڑھا کہ قواعد و ضوابط کا وہ مجموعہ جس کے ذریعے کسی بھی ملک کا نظم و نسق چلایا جا سکے اسے آئین یا دستور کہتے ہیں. اب کانسٹیٹیوشن ہمارا جب بن گیا تو ہمارے کانسٹیٹیوشن جس وقت بنا تو اس وقت ہمارے جو تھے گورنر جنرل, اچھا ایک چیز آپ کو بتاتے چلو بیٹا کہ جب تک آپ کے ملک میں آئین نہیں بنا ہوتا تب تک جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ آپ کا گورنر جنرل کہلاتا ہے. تو اس وقت ہمارے پاس گورنر جنرل تھے اسکندر مرزا. ٹھیک ہو گیا. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی, اس وقت ہمارا پی ایم کون تھا, پرائم منسٹر کون تھے. پرائم منسٹر تھے ہمارے چودھری محمد علی. اچھا اب پھر جیسے ہوا کہ جیسے ہی 56 کا کانسٹیٹیوشن اپروو ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہی جو گورنرشپ ہوتی ہے نا, جنرل گورنر جو تھا, یہ اس کی جو پاور ہوتی ہے وہ گورنر جنرل سے ہٹ کر
پریزیڈنٹ ہو جاتی ہے، یعنی وہ صدر بن جاتا ہے. تو جیسے ہی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ بنا، اس کے ساتھ ہی اسکندر مرزا جو اس وقت گورنر جنرل تھے، ان کا جو عہدہ تھا وہ گورنر جنرل سے ہٹ کے صدر پاکستان کا بن گیا. اچھا، اب یہاں بھی ہوا کہ چودھری محمد علی نے ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا، یعنی ہمارا میکنگ آف کانسٹیٹیوشن یہ تھا جی. اب یہ تھا کہ میکنگ آف کانسٹیٹیوشن، جو پاکستان کا آئین جو تھا وہ بن گیا تھا. کب بن گیا تھا جی؟ 29 فیب 1956، یعنی ہمارا جو آئین تھا وہ 29 فروری 1956 کو بن گیا. اب یہ فارورڈ کیا گیا گورنر جنرل اسکندر مرزا کو. کب ہوا جی؟ تو یہ جو تھا وہ 2 مارچ 1956 کو گورنر جنرل اسکندر مرزا کو فارورڈ کیا گیا اور انفورسڈ کیا گیا، یعنی یہ نافذ کیا گیا 23 مارچ 1956، یعنی 23 مارچ 1956 کو فائنلی پاکستان کا جو پہلا آئین تھا وہ امپلیمنٹ کیا گیا، انفورس کیا گیا. اچھا، اب اس کے بارے میں ایک اور چیز آپ کو بتا چلو کہ جو 56 کا آئین تھا اس کی پروویژنز تھیں، یعنی جو اس کی شکیں تھی، جو اس کی دفعات تھی وہ 234 تھی، اور اس کے شیڈیول میں یہ تھا اس کے 6 تھے. اور یہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تھا یہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ تھا، شارٹ تھا لیکن ریٹن ڈاکومنٹ تھا. یعنی یہ ہمارا جو پاکستان کا 1956 کا آئین تھا مختصر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تحریری بھی تھا کہ لکھے ہوئے ریٹن فارم میں لکھا ہوا تھا. اچھا، اب تو پہلے تو یہ جو ہم لوگوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پڑھا کہ آئین سب سے پہلے بڑا آئین ہوتا کیا ہے، پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ہم لوگوں نے اس کی ہسٹری پڑھی، اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ اس کا کون پریزیڈنٹ کون تھا اور پرائم منسٹر کون تھا. تو اب یہ چیز بتاتے ہیں کہ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے سائلنٹ فیچرز کیا تھے، یعنی آج ہم اس کے پڑھتے ہیں نا اس کے فیچرز کی دفعات وغیرہ کیا چیز سائلنٹ فیچر جو تھے. اب سب سے پہلے کہتا ہے فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس یعنی بنیادی انسانی حقوق. تو 1956 کے آئین میں بنیادی انسان تمام کہا گیا کہ تمام شہریوں کو یکساں بنیادی حقوق دیے جائیں گے، اور ان حقوق میں جان و مال کا تحفظ ہے، تحریر و تقریر کی آزادی ہے، اجتماع کی آزادی، حق ملازمت ہے، حق رہائش ہے. یہ جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس یعنی بنیادی جتنے بھی حقوق ہیں یہ سارے کے سارے 56 کے آئین میں دیے گئے. انہوں نے کہا کہ اس چیز کو پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ جو ان کے بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ تمام شہریوں کو یکساں دیے جائیں گے. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ ایڈلٹ فرانچائز، کہ جتنے بھی آل دا ایڈلٹ سٹیزنز ہیں ون گیون ٹو ووٹ، کہ جتنے بھی جو چاہے میل ہے یا فیمیل ہے جو تقریباً اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ چاہے وہ 18 سال کے بندے کو ایڈلٹ کرتی ہے یا پھر وہ ووٹ کا حق دیتی ہے یا پھر وہ 21 سال کی عمر میں ووٹنگ کا حق دیتی ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہے کہ 21 سال کا ووٹ دے رہا ہے اور بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ 18 سال کا. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ 18 سال کا جو بچہ ہو یا بچی ہوتی ہے وہ ووٹ دے سکتے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو بھی شہری ہوگا جو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر، یعنی جو بھی بالغ ہوگا 18 سال سے اوپر ہوگا اس کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرے. نیکسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل کونسل اینڈ نیشنل کمیشن. یہاں پر آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ قائم کی گئی جی، انہوں نے کہا کہ ایک قومی اقتصادی کونسل اور قومی کمیشن، یعنی نیشنل اکنامک کونسل ہے، اقتصادی کمیشن اور کونسل، اور نیشنل قومی کمیشن جو ہے وہ بھی بنایا جائے گا. آپ دیکھ اس نے کہا کہ یہ بنایا جائے گا لیکن اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ان دونوں اداروں میں نمائندگی دی گی کہ
جو نیشنل اکنامک کونسل ہے اور نیشنل کمیشن ہے، دونوں میں چاہے وہ مرکز ہے چاہے وہ پروونسز ہے، یعنی صوبے بھی اس میں ان کو بھی دی جائے گی کہ وہ نمائندگی کر سکتے ہیں اپنی حکومتوں کی، اور نیشنل لیول پہ جو لوگ ہیں جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں وہ بھی، اور ممبر جو آپ کے پروونشل اسمبلی ہیں دونوں جو ہیں اب حکومت کی طرف سے ان میں شامل ہوں گے، اور ان کی نمائندگی ان دونوں میں ہونی ضروری ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ، کہ اس میں کہا گیا کہ ملک کو ایک وفاق قرار دیا جائے گا، کہ یہ جو ہے نا یہ فیڈرل سسٹم کہتے ہیں کہ وفاق ایک قرار دیا جائے گا، جس میں ہوگا کہ دونوں چاہے وہ نیشنل لیول ہے یا پروویژنل لیول ہے، دونوں جو ہیں وہ نمائندگی کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے ایک ایسی لسٹ بھی دی جائے گی جس میں مرکز اور صوبے دونوں قانون سازی کر سکتے ہیں، کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہوتا ہے نا اس میں اختیارات جو ہے الگ الگ فرض کی، کہ مرکز جو ہے اس کے پاس یہ والا اختیار ہوگا، جیسے فرض کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے نا کہ ہمارے پاس ڈیفینس جو ہے وہ ڈیفینس ہے، ریلوے ہے، یہ ایسے محکمے ہیں جو ہمارے پاس مرکز کے پاس ہیں، یعنی یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر باقی کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن آ جاتی ہے، میڈیکل آ جاتا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں، یہ پھر صوبوں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ تم لوگ جو ہو اس میں یہ صوبوں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے مرضی کے جو لوگ ہیں ان کو آپ جو ہیں وہ اس کے مطابق اس کو چلا سکے، ایجوکیشن کا ہو گیا، میڈیکل ہو گیا، اور اس طرح کے باقی جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ جتنی بھی وزارتیں ہوتی ہیں یہ ڈیوائیڈ کر دی جاتی ہیں کہ صوبوں میں آپ لوگ اپنے اپنے صوبے میں ان کو استعمال کریں۔ لیکن ڈیفینس کا شعبہ اگر خاص طور پہ منسٹری ہے، ریلوے کی منسٹری ہے، یہ جو ہوتی ہے یہ صرف اور صرف جو ہوتی ہے یہ کیپٹل کے پاس ہوتی ہے، یعنی یہ آپ کی صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے پاس یہ والے شعبے ہوتے ہیں، وہ ان کو تو اس کے علاوہ جو باقی ایجوکیشن، میڈیکل اور باقی جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں نا جو منسٹریز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی، وہ ساری کی ساری جو ہوتی ہیں وہ صوبوں کو بھی دی جاتی ہیں کہ آپ ان پہ خود جو ہے اپنے صوبوں کے مطابق ان کے اوپر آپ کو قانون سازی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں پارلیمنٹری سسٹم، یعنی پارلیمانی نظام۔ پارلیمانی نظام ہوتا ہے جس میں مرکز کے ساتھ ساتھ صوبوں کو بھی اختیارات دیے جاتے ہیں۔ اب اس طرح اس 56 کے آئین میں یہ تھا کہ پارلیمانی نظام کو تو رائج کرنے کا فیصلہ انہوں نے کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ پارلیمنٹ کے جو اصول ہوتے ہیں ان کی نفی بھی کر دی۔ ان کی نفی کی کیسے کی؟ انہوں نے پریزیڈنٹ کو اختیارات دیے، حالانکہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے اس میں اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، نہ کہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ تھا کہ اس میں انہوں نے پارلیمنٹری سسٹم جو تھا وہ صرف نامینل تھا، نام نہاد تھا، اس میں اختیارات جو تھے صدر کو تھے۔ صدر یہاں تک اتنا بھی تھا کہ صدر جو تھا وہ جو آپ کی نیشنل اسمبلی بنی ہوئی ہے اسے توڑ بھی سکتا ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہوتی ہے نا یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے خلاف ہوتی ہیں، کہ پارلیمنٹری سسٹم میں نہ تو پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ممبر وہ جو ہے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکے، یعنی اسے توڑ سکے۔ اس کے بعد لاسٹ میں تھا امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن، یعنی کانسٹیٹیوشن میں تو لاسٹ نمبر 6 پہ ہمارے پاس آتا ہے امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن، یعنی کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی۔ تو کہتے ہیں کہ جو آئین ہے اس میں کس طرح سے امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے 2/3 یعنی 2/3 جو ممبران ہوں گے جو ہے اس میں 2/3 میجورٹی ان دا نیشنل اسمبلی واز مینشن نیسسری، یعنی 2/3 جو آپ کے ممبرانز ہوں گے وہ آپ لوگ وہ جو ہے وہ اگر مان جاتے ہیں تو پھر کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، ادروائز اگر 2/3 میجورٹی جو ہے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس صورت میں کانسٹیٹیوشن میں چینجنگ نہیں کی جا سکتی۔ اچھا یہ تو پڑھا بیٹا ہم لوگوں نے سائن اینڈ فیچر۔ اب ہم اس کی اسلامک پروویژنس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اسلامک پروویژن میں سب سے پہلے کہتے ہیں سوورینٹی۔ سوورینٹی کا مطلب ہوتا ہے اقتدار اعلیٰ۔ تو ایک اسلامی بحیثیت اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے بیٹا ہمارے ملک میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو ہماری پوری حکمیت جو ہے کائنات کی حکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، جس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور پاکستان کے جو عوام ہیں حاکمیت کے اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت کے طور پہ کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو سوورینٹی ہے وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سیکنڈ پہ آ جاتے کنٹری نیم۔
تو کہتے ہیں کہ اب ملک کا نام کیا ہونا چاہیے، تو بحیثیت ایک اسلامی ملک ہے تو پھر اس کا نام رکھا گیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یعنی ملک کا نام جو تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ تھرڈ نمبر پہ آ گیا ہیڈ آف اسٹیٹ۔ اب دیکھیں ایک مسلم اسٹیٹ چلا رہے ہیں تو پھر جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کا کیا ہونا چاہیے کہ وہ اس کا مذہب کیا ہونا چاہیے، تو پھر جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا اس کے لیے ضروری ہو کہ شوڈ بی مسلم، کہ صدر کا مسلمان ہونا بہت زیادہ ضروری ہو گیا۔ نیکسٹ آیا سپرمیسی آف قرآن اینڈ سنہ۔ ہم لوگ کا جو ملک ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، ہم نے پاکستان حاصل ہی کیا اس لیے کہ ایسی خطہ زمین چاہتے تھے جہاں ہم اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکے، تو پھر ہمارے ملک میں وہی اصول جو ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا، یعنی جو کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، یعنی اس کے منافی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا آئین جو کہ مروجہ قوانین جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، کہ اگر جو مروجہ قانون جہاں پہ نافذ کیے جا رہے ہیں وہ قانون جو ہیں اگر ان میں بھی کوئی ایسا ہے جو اسلام کے منافی ہے تو اسے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ پھر سوشل ایولز، یعنی ملک میں اگر کوئی بھی سماجی برائیاں چل رہی ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ان میں خاتمے میں اب جیسے ہمارے پاس آ جاتا ہے ایولز آف ربا ہے، اڈلٹری ہے، گیملنگ ہے، ڈرنکنگ وغیرہ ہے، یہ سارا جتنا چوری ڈاکہ جو شراب نوشی جیسی یہ دعائیں جتنی بھی یہ ہمارے پاس برائیاں ہیں، ان ساری برائیوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ آتا ہے زکوٰۃ اور اوقاف، کہ زکوٰۃ اور اوقاف کا جو نظام ہوگا وہ پراپر ہوگا اور حکومت نے اس کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے۔ پھر نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ویلفیئر اسٹیٹ۔ ویلفیئر اسٹیٹ کون سی ہوتی ہے؟ ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے، فلاحی ریاست ہوتی ہے جس میں مزدوروں کے اوقات بہتر بنانے، تعلیم یعنی ان کو ایجوکیشن، میڈیکل ان کی جو ہے یعنی فیسلٹیز دی جائیں گی، ایجوکیشن کی، میڈیکل کی فیسلٹیز دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ ان کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان، یعنی انہیں شیلٹر بھی دیا جائے گا، انہیں بیڈ بھی دیا جائے گا اور انہیں کلوتھس وغیرہ بھی دیے جائیں گے، یعنی بریڈ بھی ان کو ہوگی، کلوتھ بھی ہوگا، شیلٹر بھی، یعنی روٹی، کپڑا اور مکان کی ضروریات جو ہیں وہ حکومت کے ذمہ ہوں گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فرینڈلی ریلیشن، یعنی دوستانہ تعلقات۔ تو یہ شروع دن سے ہمارے ساتھ ہے کہ جو قرارداد مقاصد ہے اس میں بھی یہ چیز تھی کہ جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ بالخصوص اور جو ہمارے دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ بالعموم دوستی کے تعلقات کو بڑھایا جائے گا۔ سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے پروٹیکٹ رائٹ آف مائنورٹی، یعنی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن جو 1956 کا، اس میں بھی یہ کانسٹیٹیوشن میں پرومس کیا گیا تھا کہ مائنورٹیز کے جو ہے انہیں مذہبی آزادی بھی حاصل ہوگی اور ہم ان کے حقوق کی بھی حفاظت کریں گے۔ اچھا، یہ تو تھا بیٹا ہمارا اس طرح کہ یہ ہم نے یہ کہ بتایا گیا آپ کو کہ پاکستان کا جو آئین تھا وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں پڑھا کہ کیا تھا، کس طرح ہوا، پھر اس کے سائلنٹ فیچرز پڑھے، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی ساری جو چیزیں تھیں وہ اس کے بارے۔ آپ کہتے ہیں کہ 56 کے آئین کی انالمنٹ کیسے ہوئی؟ انالمنٹ ہوئی یعنی منسوخ کر دیا گیا، منسوخ ہمارے پاس جی آپ پڑھتے ہیں انالمنٹ یعنی تنسیخ کیسے ہوئی، منسوخی کیسے ہوئی جی؟ کانسٹیٹیوشن آف 1956 کا۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلو کہ اسکندر مرزا واز ڈی تھرون غلام محمد اینڈ گورنر جنرل آف 16 اکتوبر 1955۔ اب پہلے ہمارے پاس تھے جی غلام محمد، جنرل جو تھے وہ غلام محمد تھے، تو اسکندر مرزا جو تھے انہوں نے اسکندر مرزا نے 16 اکتوبر 1955 کو انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور خود جو ہے وہ بن گئے جی پاکستان کے گورنر جنرل۔ اچھا،
اب یہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا، نیا جو انسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن تھا، بیکیم پریزیڈنٹ اینڈ موو پرائم منسٹر ون بائی ون. اب یہاں پہ ہوا کہ جب 1956 میں 1956 23 مارچ 1956 میں جب ملک کا نیا آئین بن گیا تو اسکندر مرزا جو تھے وہ گورنر جنرل سے ہٹ کے ملک کے پریزیڈنٹ بن گئے. جیسے ہی وہ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ون بائی ون، یعنی یکے بعد دیگرے، کچھ ٹائم کے بعد، کسی کو 6 مہینے کے بعد، کسی کو 4 مہینے کے بعد، اس طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ 4 جو پرائم منسٹرز تھے ان کو انہوں نے ہٹا دیا. یعنی 2 سال کے عرصے میں، اونلی 2 ایئرس، صرف 2 سال کے عرصے میں انہوں نے 4 پرائم منسٹر جو تھے انہیں چینج کیا. یعنی 4 دفعہ ہماری جو وزارتیں تھیں وہ ٹوٹی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو آخری جو ہمارے پاس تھے وزیر اعظم وہ تھے فیروز خان نون، ان کو ہٹا کر مارشل لا لگا دیا گیا. اور اس طرح سے یہ تھا کہ ملک میں جو آئین بنا، جو نومینل ہمارا، جو ہم تقریباً 9 سال کے بعد ہمارے ملک میں جو آئین بنا ہے وہ ہمارا آئین صرف 2.5 سال چل سکا، یعنی تقریباً 2.5 سال تک وہ چل سکا. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا اور ملک میں نہ ختم ہونے والی آمریت یعنی مارشل لا نافذ ہو گیا. اوکے بچے، اگر چیز سمجھ نہیں آئی تو پوچھیے گا. اللہ حافظ.